बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद इमरान, मौजूद हूं सऊदी अरब में। अल्हम्दुलिल्लाह से हज 2025 कंप्लीट हो चुका है। जिन हुजाज ने हज किए आपको हज की बहुत बहुत मुबारक हो, और जो लोग हज की ख्वाहिश रखते हैं मेरी दुआ है अल्लाह पाक जल्द से जल्द आपको बुलावा हज नसीब फरमाए। हज के दौरान कौन से मसाइल का सामना करना पड़ा है, हज 2025 कैसा रहा है और किस तरह के इंतजाम थे, तमाम तर चीज़ें हम डिटेल के साथ देखेंगे। अच्छा जी, ऐसा है कि हज 2022 से 23, 24, 25 के अंदर मैं मीना की तरफ हर साल जाता रहा हूँ। हज 2022 में हुजाज की तादाद आधी थी, हज 2023 में मुकम्मल तादाद थी, हज 2024 के अंदर भी थी, और हज 2025 में भी हुजाज की तादाद मुकम्मल थी। जबकि हज 2023 में और 24 में हुजाज को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, और हज 2024 में भी बहुत ज़्यादा हुजाज की अमवात हुई थी। जबकि हज 2025 में हुजाज की तादाद तो मुकम्मल थी, लेकिन ना तो कोई अमवात हुई है और ना ही हुजाज को किसी किस्म की मुश्किलात परेशानी का सामना करना पड़ा है। मैं कहूँगा वेल ऑर्गेनाइज था, तमाम तर चीज़ों को शेड्यूल करके तरतीब के साथ चलाया गया था। लेकिन इसमें कुछ मिसहैप हुए हैं, कुछ मिस्टेक हुई हैं, कुछ जगह पे हुज्जाज को मसाइल का सामना करना पड़ा है। तो उन चीज़ों को हम हाईलाइट करेंगे ताकि आइंदा सालों में हम उन मसाइल से बच सकें। अच्छा, ऐसा है कि 8 ज़िलहज्जा को हुज्जाज को मीना की तरफ भेज दिया जाता है। बहुत सारे सेक्टर्स में बसों के ज़रिए ही हुज्जाज को लेके चले गए थे, लेकिन कुछ सेक्टर के अंदर ऐसा था, मैं बता दूं, सेक्टर नंबर 5 के अंदर हुज्जाज मुझे मिले, वो पैदल ही मीना में आए हैं। अच्छा जी, बाकी जिन लोगों को हज के दौरान मसला मसाइल हुआ है या कोई भी परेशानी हुई है, आप कमेंट के अंदर ज़रूर बताएं भी आपको किस किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ा है। आपके जहन में कोई सवालात भी हैं तो कमेंट के अंदर ज़रूर बताइए। और आप तमाम हुजाज को हज की बहुत बहुत मुबारक हो। आपका अल्हम्दुलिल्लाह से हज मुकम्मल हुआ। अब आपके मक्का मदीना के अय्याम मुकम्मल करेंगे और उसके बाद अपने ममालिक के लिए वापस हो जाएंगे। हज की जो पहली फ़्लाइट है वो 11 जून को आपके ममालिक के लिए स्टार्ट हो जाएगी। कुछ हुजाज का कहना है कि उनके जो नाजिम या मोमिन बनाए गए थे वो भी 5 दिन नज़र नहीं आए, लेकिन बहुत सारे नाजिम जो बनाए गए थे मैंने देखा है, पूरे ग्रुपों को एक साथ लेके चले, बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है। लेकिन कुछ जगह पे मकतब के अंदर जब हुजाज पहुँचे हैं मीना में तो उनके मैट्रेस नहीं थे, या फिर ऐसा था कि हुजाज जो पहले पहुँचे हैं बाकी हुजाज के जो बैग पड़े हुए थे ना, उसमें पानी की बोतल थी, छतरी थी और छोटा मोटा सामान था, उन्होंने निकाल लिया था, खाली बैग पड़े हुए थे। इस तरह के मसाइल। मीना से अरफात की तरफ कुछ हुजाज ट्रेन के जरिए गए थे और कुछ को बसों के जरिए भेजा गया था। अच्छा, जिनकी ट्रेन की सहूलत थी ना, काफ़ी सारे मकतब वालों को रात को इशा के बाद ही रवाना कर दिया गया था। आपके जो मकतब वाले थे यानी कि कैंप वाले थे, उन्होंने कहा जी आप बाहर निकले जाएँ, अरफात जाएँ, और उनकी फजर की नमाज मुकम्मल नहीं हो सकी थी। मकतब यानी कि 102 वाले हुजाज मुझे मिले, उन्होंने कहा जी हमारी बसों की सहूलत थी, हमें बाहर निकाला गया और 2 घंटे तक हम धूप के अंदर, गर्मी के अंदर सब लोग ठहरे रहे, बसें 2 घंटे बाद आई। अच्छा खैर, अरफात के अंदर हुजाज पहुँचे, अरफात में उन्होंने अपना अय्याम मुकम्मल किया। अरफात के अंदर इस बार रश इसलिए कम देखने में मिला कि तमाम लोगों को यही कहा गया था कि अपने कैंपों से बाहर नहीं निकलना। मैंने भी तमाम वीडियोस शुरू से लेकर आखिर तक यही ज़ोर दिया था कि आप हुजाज को किसी किस्म की मुश्किलात परेशानी का सामना ना करना पड़े। बहुत सारे हुजाज मुझे मिले तो सब लोग यही तारीफ़ कर रहे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह से आपकी वीडियोस से हमें बहुत फ़ायदा हुआ। मैं ख़ुद भी अरफात में मौजूद था। अल्हम्दुलिल्लाह से मस्जिद निमरा के अंदर जो खुतबा हज हुआ है, उसके बाद ज़ोहरैन की नमाज़ हुई, यानी कि ज़ोहर और असर की नमाज़ एक साथ हुई है। तो अरफात के जो रोड्स थे उसमें कोई भी किसी किस्म का रश नहीं था। लेकिन फिर गलती क्या हुई, अरफात के अंदर जब हुजाज ने मगरिब तक का क़ियाम मुकम्मल करना होता है, हुजाज ने क्या किया, मगरिब से पहले उन्होंने कहा हम सबसे पहले स्टेशन पे पहुंच जाएं ताकि हम पहली ट्रेन पे चढ़ के मुज़दलिफ़ा चले जाएंगे। या फिर कुछ ऐसा भी हुआ है कि मुज़दलिफ़ा का स्टेशन नंबर 2 के ऊपर ये जो अपडेट आ रही थी ना कि हुजाज को स्टेशन में जो है ना पार्किंग वाली जगह पे बंद कर दिया गया है, तो उन्होंने स्टेशन वाली जो है ना स्टेशन करीब जाके बैठ गए भी हम फ़ौरन ही ट्रेन के ऊपर चढ़ जाएंगे। तो रश शदीद किस्म का था, उन लोगों ने वहाँ पे बाड़ लगा के हुजाज को वहीं पर ही बंद कर दिया गया था। ये मैं एक हाजी से पूछ के इसीलिए बता रहा हूँ, जिन हुजाज के साथ जो वाक़या पेश आया वो कमेंट के अंदर ज़रूर बताएँ ताकि जो अपडेट
اپڈیٹ ہوں گی ہم اس کو مزید بہتر طریقے سے بیان کر سکیں گے۔ اچھا وہاں پہ نہ تو پانی کی سہولت تھی اور نہ ہی واش روم کی سہولت تھی، اسی لیے میں شروع سے لے کے آخر تک کہہ رہا تھا کہ آپ نے جلد بازی نہیں کرنی، مینا میں جلد بازی نہیں کرنی، عرفات میں نہیں کرنی، مزدلفہ میں نہیں کرنی، آپ نے رش سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کوشش کرنا ہے، انتظار کرتے رہنا ہے، جب لوگ چلے جائیں تو اس کے بعد آپ آسانی سے جائیں۔ تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے میری ویڈیو نہیں دیکھی، اگر آپ میری ویڈیوز دیکھتے تھے اور پھر بھی آپ نے اسٹیشن کی طرف جانے کی کوشش کی اور سب سے پہلے نکلے اور پوری رات وہ بیچارے پھنسے رہے، تو پھر میں کہوں گا میری ویڈیوز دیکھنے کا یا بنانے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اچھا وہاں پہ بہت ساری ان کو یہی مشکل آئی کہ نہ تو واش روم کی سہولت تھی، نہ ہی پینے کا پانی تھا، فیمیلز تھی، فیملیز تھی۔ اچھا کسی نہ کسی طریقے سے انہوں نے رات کا وہاں پہ قیام کیا، جیسے ہی رات کو یعنی کہ صبح ہوئی، طلوع آفتاب ہوا، ان لوگوں کو اسٹیشن پہ بٹھایا اور ان کو مینا کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ اس طرح عرفات کے اندر بھی حجاج انتظار کرتے رہ گئے بسوں کا، جب بسیں نہیں آئی تو پھر یہ پیدل جو ہے نا مزدلفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اچھا مجھے حاج صاحبان کہہ رہے تھے کہ یار آپ تو ویڈیوز میں دکھا رہے ہیں یا بہت سارے لوگ مزدلفہ دکھا رہے ہیں کہ روشنی لگی ہوئی ہے، واش روم ہے، لیٹنگ ہے، ہم نے تو ایسی جگہ پہ گزارا ہے نہ تو پانی کی سہولت تھی، نہ واش روم کی سہولت تھی اور نہ ہی وہاں پہ کوئی روشنی تھی۔ تو وہ ایسا ہے کہ مزدلفہ بہت بڑا ہے، لیکن وہاں پہ رش جب بڑھ گیا تھا تو انہوں نے پیچھے ہی حجاج کو روکنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ کراؤڈ نہ ہو، زیادہ لوگ ایک ساتھ جمع نہ ہوں۔ اسی وجہ سے مزدلفہ میں بھی بہت سارے لوگوں کو مشکلات کا سامنا تھا۔ اس کے بعد پھر حجاج جو ہے نا ٹرین کے ذریعے اور جو پیدل تھے وہ پیدل مینا میں داخل ہوئے۔ اب چیز آئی، میں نے ہر کسی کو کہا تھا اپنے کیمپوں کی لوکیشن لے کے اپنے پاس ضرور رکھیے گا۔ بہت سارے حجاج کے پاس لوکیشن تھی، لیکن وہ لوکیشن ان کو چلانی نہیں آ رہی تھی، بیچ میں کراسنگ بند تھی یا راستے بند تھے، تو وہ سوچ رہے تھے بھی ہم کس طریقے سے جائیں۔ اچھا ایسا ہے اگر آپ کے پاس لوکیشن ہوگی تو بآسانی آپ اپنے کیمپوں تک پہنچ سکتے تھے۔ رکاوٹیں تھی، راستے بند تھے، اگر ایک راستہ بند ہے آپ اگلے راستے کی طرف چلے جائیں، اگلے راستے کی طرف، جیسے کہ زون نمبر 202 والے تھے، زون نمبر 4 اور 5 والے تھے، ہمارے حجاج تو صرف یہیں پہ ہی موجود تھے۔ میں کہاں پہ تھا مجھے سب لوگ پوچھ رہے ہیں یار آپ تو نظر نہیں ہے۔ اچھا ایسا ہے کہ آپ کو یہ وائٹ شرٹ میں تو ہمارے بہت سارے والنٹیئرز نظر آئے ہوں گے، میں بھی انہی کے ساتھ ساتھ ہی تھا۔ میں تھا 50 نمبر روڈ پہ، جب آپ شیطان کو کنکریاں مار کے واپس آتے ہیں ابھی وہاں پہ گائیڈ کر رہے تھے، کیونکہ ہم اپنی مرضی سے پوسٹ نہیں بناتے، ہمیں جو بتائی جاتی ہے ہم اس جگہ پہ اپنی ڈیوٹی کو انجام دینا ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کی خدمت کرنی ہوتی ہے، اور یہ خدمت فی سبیل اللہ صرف اللہ کی رضا کے لیے اور آپ حجاج کی دعاؤں کے لیے ہوتی ہے۔ تو 50 نمبر روڈ پہ جو حجاج آ رہے تھے تو ان کو میں یہی گائیڈ کر رہا تھا۔ زون نمبر 2 والے وہ سامنے پل ہے، اس کے اوپر چڑھ کے 56 والے نیچے اتریں گے، 62 نمبر روڈ والے نیچے اتریں گے، 202 نمبر روڈ والے نیچے اتریں گے، 204 روڈ والے نیچے اتریں گے، جبکہ زون نمبر 4 والے اور زون نمبر 5 والے وہ جو سامنے ایک عبداللہ پور تھی اس کے نیچے سے سیدھا جائیں گے، سامنے ہی زون نمبر 5 تھا۔ سعید بھائی جو کہ میرے ساتھ ہوتے تھے ان کی بھی آپ نے بہت ساری واٹس ایپ سے انفارمیشن، معلومات اور بہت ساری چیزیں ان سے سیکھی ہوں گی، تو وہ مین پل کے بالکل قریب آ کے ٹھہرے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے ایسے ایسے حاجیوں کو پکڑ پکڑ کے بھیجا ہے کہ حاج صاحب آپ کا زون نمبر 2 ہے، ادھر ہے، یہ پل ہے، اس کے اوپر چڑھیں، اور جو لوگ جا رہے تھے پل کے اوپر، حاج صاحب آپ پل پہ نہ چڑھیں، آپ پل کے نیچے سے سیدھا جائیں۔ خیر الحمدللہ ہم نے اپنی طرف سے جتنا ہو سکے ایفرٹ کی ہے، کوشش کی ہے، لیکن آپ حجاج سے یہی گزارش ہے کہ کہیں پہ بھی جاتے ہیں جہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کراؤڈ ہے، رش ہے، 2 منٹ رک جایا کریں، کیونکہ جب آپ مینا میں آ گئے تو آپ کو بتایا گیا بھی اب آپ نے 4 بجے کے بعد رمی کرنے جانا ہے۔ یہ دن جو ہے نا میں نے سب سے مشکل دن دیکھا ہے کہ حجاج نے 4 کے بجائے نا تقریباً 5 سے 6 بجے کے درمیان سب حجاج ایک ساتھ نکلے، اور یہ بہت بڑا فلو تھا۔ میں اس ٹائم 50 نمبر روڈ پہ موجود تھا۔ شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے ایک ساتھ جب تمام حجاج وہاں پہ پہنچے تو ایک تو جمرات کے اندر بہت شدید قسم کا رش ہوا، بہت سارے لوگ جو ہے نا وہاں پہ گرنا شروع ہو گئے۔ کہہ رہے ہیں نا کہ اس بار کوئی بھی اموات نہیں ہوئی، کوئی بھی حاجی یعنی کہ اس بار نہیں ڈیتھ ہوئی یا اس طرح کے معاملات، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے حجاج کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، بیچارے چل نہیں سکتے تھے، گر گئے تھے، بے ہوش ہو گئے تھے۔ کس وجہ سے؟ اسی وجہ سے کہ وہ جو ہے نا ایک ساتھ ہی سب جب نکلے، رش شدید قسم کا ہوا، جمرات میں بھی بہت سارے لوگ گر گئے تھے، جب واپسی کے راستے پہ آئے تو واپسی کے راستے پہ بہت شدید قسم کا رش تھا۔
بہت سارے فیمیلز اور فیملیز یا بزرگ حضرات بیٹھنا چاہ رہے تھے، سانس لینا چاہ رہے تھے، ان کو رکنے نہیں دیا جا رہا تھا۔ کچھ لوگوں کو تو میں وہاں پہ کھڑا تھا، میرے پاس پاکستانی تھے کیونکہ ہمیں دیکھ کے پہچان لیتے تھے، تو میں کہتا تھا 1 منٹ آپ میری طرف آ جائیں، میں ان کو کہتا ہوں کہ میں ان کو راستہ گائیڈ کر رہا ہوں، آپ 2 منٹ سانس لے لیں۔ اس طریقے سے میں نے بہت سارے لوگوں کی کوشش کی ہے۔ باقی راستہ بتانا، حجاج کو گائیڈ کرنا، ان کے کیمپوں تک چھوڑ کے آنا، اور بھی بہت ساری کوشش کی ہے ہماری پاکستان حج والنٹیئرز گروپ کے والنٹیئرز نے۔ اس کا کوئی کسی حاجی کے ساتھ ایکسپیرینس ہے تو وہ بھی کمنٹ کے اندر ضرور بتائیں کہ آپ کو والنٹیئرز نے کیا خدمات سر انجام دی ہیں۔ اچھا، ایک میری بہن کا کمنٹ آ رہا تھا کہ ہمیں تو کوئی بھی والنٹیئر نظر نہیں آیا، ہمیں تو کوئی بھی بتانے والا راستہ نہیں تھا، ہم تو بھٹکے پھرے، بہت زیادہ ذلیل ہوئے ہیں، یعنی کہ بہت سارے راستے ہمیں لمبے لمبے چلنے پڑے ہیں۔ تو یہ وہ بہن ہوں گی جن کو ایک ساتھ جب تمام حجاج نکلے نا رش میں، یہ اس ٹائم میں نکلی ہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ رش میں آپ نے نہیں نکلنا۔ جب بہت شدید قسم کا رش ہوا ہے نا، تو ہمیں پھر جو شرطے پولیس والے تھے انہوں نے پیچھے ہٹا دیا، انہوں نے کہا جی اب ایک حاجی کو آپ روکیں گے تو تمام حاجی ایک ساتھ رک جائیں گے اور شدید قسم کا رش ہو جائے گا، اس لیے سب کو آپ بس سیدھا، وہ یہی گائیڈ کر رہے تھے، سیدھا سیدھا سیدھا۔ تو اس سے یہ ہوا کہ آپ زون نمبر 5 میں جا کے نکلے تھے، وہاں سے پھر آپ واپس آئے تھے۔ تو اسی لیے کوشش میری یہی ہوتی تھی، بار بار کہا تھا کہ رش کے ٹائم میں نہیں نکلنا، ایک ساتھ نہیں نکلنا، کوشش کرنا ہے جب رش دیکھیں تھوڑا رک جائیں، آرام کے ساتھ جانا ہے، راستوں کا خیال رکھنا ہے، مکمل تفصیل دیکھ لینی ہے، لوکیشن اپنے پاس رکھنی ہے۔ اگر یہ تمام تر چیزیں تھیں پھر تو آپ کا حج بہت اچھا گزرا تھا۔ اگر آپ نے یہ سوچا ابھی ہمیں راستے پہ لوگ راستہ بتا دیں گے یا آپ کو بتا دیں گے آپ یہاں سے چڑھ کے یہاں آ جائیں، پھر آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ اچھا، کھانے پینے کی سہولت مجھے ابھی تک کوئی بھی اپڈیٹ نہیں آئی کہ مینا میں کھانا پینا اچھا نہیں تھا یا یہ تھا یا وہ تھا، تو سب لوگوں نے کہا جی کھانا تمام تر چیزیں بہت اچھی ہیں۔ آپ بتائیے گا کہ کیا معاملات تھے۔ کچھ حجاج کا نا یہ شکوہ شکایت دیکھنے میں ملا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے بتایا تھا ابھی جوس بھرے پڑے ہوں گے فریجوں میں، فروٹس ہوں گے، بہت ساری چیزیں ہوں گی، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں صرف فریجوں میں پانی ہی تھا یا پھر چائے کی سہولت تھی۔ میں نے جو اپنے کیمپ بتائے تھے میں نے دیکھا ہے وہاں پہ جوس بھرے پڑے ہیں، فروٹس پڑے ہوئے ہیں، بہت ساری چیزیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو اس طرح کی کوئی سہولت نہیں تھی۔ تو آپ کا تھا ڈی کیٹیگری مکتب، اور پھر جو ہے نا اس میں آپ کو بہت ساری مزید سہولیات ملی تھی، تو شاید ایک سہولت کمی رہ گئی، تو یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا خیر، آپ کو جتنے مسائل ہیں آپ کومنٹ کے اندر ضرور بتائیں، انشاءاللہ ہم اس کے اوپر ایک ڈیٹیل ویڈیو مزید بنائیں گے۔ اچھا، ایسا ہے کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ حج 2025، حج 2022، 23، 24 اور 25، حج 2022 بہت اچھا تھا اور حج 2025 بھی بہت ہی اچھا ویل آرگنائز تھا۔ تمام حجاج کو بسوں کے ذریعے بھیجا گیا، پیدل والوں کے لیے پیدل کے ٹریک بنائے گئے، بار بار جو ہے نا پنکھے چلے ہوئے تھے، پانی کی سہولت موجود تھی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اور بھی بہت سارے بہت اچھے انتظامات کیے گئے تھے، کیونکہ یہاں پہ صرف پاکستانی حجاج نہیں ہوتے، پوری دنیا کے آئے تمام ممالک کے حجاج موجود تھے۔ بچپن میں ہم سنتے تھے نا کہ چائنا کے اندر مسلمان نہیں ہیں، تو ہم نے چائنیز حجاج بھی دیکھے، چائنی حجاج کو گائیڈ بھی کیا، اور ایسے ایسے ممالک آتے تھے جن کا ہم نام بھی پہلی بار سنتے تھے، کیونکہ پوری دنیا سے آئے حجاج یہاں پہ حج کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم بھی پوری دنیا سے آئے حجاج کو گائیڈ کر رہے تھے، رہنمائی کر رہے تھے، ان کو ان کے ہاتھ پکڑ کے کیمپوں تک بھی چھوڑ کے آ رہے تھے۔ اچھا، اب ضروری چیز، 12 ذی الحجہ کو رمی کر کے اب حجاج نے جانا تھا اپنے عزیزیہ ہوٹلز کی طرف۔ اب کیونکہ آپ کو ٹائم دیا گیا تھا بھی آپ نے 4 بجے کے بعد رمی کرنے جانا ہے، اب حجاج اگر رمی کرنے جاتے ہیں واپس اپنے کیمپوں میں آتے ہیں تو ان کو 5-6 بج جاتے، اور غروب آفتاب ان کو مینا میں ہو جانا تھا۔ حجاج نے کیا کیا، سامان ساتھ لیا، وہ کہتے رمی کر کے وہیں سے عزیزیہ کے لیے نکلیں گے اور وہیں سے آپ اپنے ہوٹل چلے جائیں گے۔ وہاں پہ بھی ان کو بہت شدید قسم کا سفر کرنا پڑا ہے، راستے رکاوٹیں اور بہت ساری چیزیں، خیر وہ خیر خیریت سے پہنچے۔ کچھ لوگوں نے کہا جی ہم 13 کی رمی کریں گے، تو بہت سارے حجاج کہہ رہے تھے، کمنٹ مجھے ایک بہت اچھا آیا ہے کہ کہتے ساری زندگی ہم دعا کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ پاک ہمیں حج کی سعادت نصیب فرما، ہمیں حج پہ بلا، مکہ مدینہ کی حاضری نصیب فرما۔ جب ہمیں موقع ملا ہے تو پھر مینا سے بھاگنے کی جلدی ہوتی ہے 12 کو حجاج کو۔ انہوں نے کہا جی الحمدللہ سے ہم نے 13 کی رمی کی ہے۔ 13 کو بھی وہ کہتے بہت شدید قسم کا رش تھا، بہت سارے ممالک کے حجاج وہاں پہ موجود تھے، کیونکہ 13 کی رمی کرنا سنت ہے۔
تو انہوں نے ماشاءاللہ سے 13 کی رمی کی ہے، اور پھر پیدل ہی، کیونکہ آپ کو میں نے بار بار کہا تھا اپنے ہوٹل کی لوکیشن اپنے پاس رکھیے گا، انہوں نے کہا جی ہم پیدل ہی وہاں سے اپنے ہوٹل کی طرف گئے ہیں۔ الحمدللہ سے اب تمام حجاج اپنے ہوٹلز کے اندر موجود ہیں۔ آپ 1-2 دن جو ہے نا اب سکون کریں، ریسٹ کریں۔ حرم کی طرف آپ سب لوگ پوچھ رہے ہیں بھی طواف بند ہے، عمرہ کی اجازت نہیں ہے یا کیا سسٹم ہے؟ ایسا ہے کہ آپ کی جو ہوٹل کی بس سروس ہے وہ 15 ذی الحجہ کو اوپن ہوگی، یعنی کہ 11 جون کو آپ کی ہوٹل کی بس سروس صبح فجر کے لیے لے کے جائے گی، اور باقی تمام دنوں میں مطلب سٹارٹ ہو جائے گی۔ لیکن ابھی ایسا ہے، ایک تو آپ اگر عمرہ کرنا چاہتے ہیں، طواف کرنا چاہتے ہیں، آپ کو ٹیکسی کے ذریعے یا پھر پیدل جانا پڑے گا۔ عمرہ اور طواف اور تمام تر چیزیں اوپن ہیں، لیکن روکا اسی وجہ سے جا رہا ہے کہ شدید قسم کی گرمی ہے، بہت سارے مسئلے مسائل کا آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور حجاج پوچھ رہے ہیں کہ اگر ہم خود جو ہے نا مدینہ جانا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ آپ خود یہاں سے مدینہ جا سکتے ہیں، واپسی پہ کیونکہ آپ میقات کے اندر داخل ہوں گے تو آپ حالت احرام میں آپ کو آنا ہوگا، تو آپ اپنے پاس نسک کارڈ، حج کا ویزا اور یہ تمام تر چیزیں رکھیں گے تو آنے دیا جائے گا، لیکن بہتر ہے کچھ دن سکون کر لیں، آرام کر لیں، تاکہ آپ کو کسی قسم کی مشکلات پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا ضروری معلومات سے کمنٹ کے اندر ضرور بتائے گا۔ حج کے دوران آپ کو کسی قسم کا مسئلہ پیش آیا ہے یا آپ کا حج کیسا رہا ہے، آپ نے اپنا ایکسپیرینس کمنٹ کے اندر ضرور بتانا ہے۔ مجھے میری فیملی کو اپنے دعاؤں میں شامل رکھیے گا، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔